अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहज़ेब खानज़ादा। वाज़ेह नज़र आ रहा है कि अमरीकी सदर ट्रंप की जारहाना खारजा पॉलिसी, धमकियों और फौजी ताकत के ज़रिए आलमी सतह पर अपने मुतालबात मनवाने के लिए प्रेशर टैक्टिक्स उनकी पॉलिसी का बाकायदा हिस्सा बन गई। सदर ट्रंप एक के बाद एक मुल्क के खिलाफ इसी पॉलिसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। वेनेजुएला के बाद अब ईरान में भी ट्रंप के हमले के इम्कानात पहले से बढ़ गए हैं और इस सिलसिले में अमरीका का अहम बहरी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मुतादिद सपोर्टिंग जंगी जहाज़ों के साथ मशरिक़ वस्ता पहुँच गया है और ईरान भी किसी मुमकिन हमले की सूरत में सख्त जवाबी कार्रवाई की धमकियाँ दे रहा है और फौजी मशकें कर रहा है, जबकि खुद अमरीका के अहम इलाक़ाई इत्तेहादी वादे कर रहे हैं कि वो ईरान के ख़िलाफ़ किसी हमले के लिए अपनी सरजमीन या फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने नहीं देंगे। पहले मुत्तहिदा अरब अमारात ने यह वाज़े कर दिया था कि वो अपनी फ़िज़ाई, ज़मीनी या बहरी हदूद को ईरान के ख़िलाफ़ किसी भी फ़ौजी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा, जबकि अब सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान उन्हें यकीन दिला दिया है कि सऊदी अरब ईरान के ख़िलाफ़ किसी फ़ौजी कार्रवाई या हमले के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद या सरजमीन के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देगा, जिसके बाद ख़ित्ते में सूरत हाल एक बार फिर कशीदा है। ऐसे में अमरीका ख़ित्ते में अपने फ़ौजी अड्डों की हिफाजत के लिए अपनी दिफाई सलाहियतों में भी इजाफ़ा कर रहा है। सदर ट्रंप इस माह के आगाज़ से ही हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन और गिरफ्तार मुजाहिरीन को फांसी देने की सूरत में ईरान पर हमले की धमकियाँ दे रहे हैं। हालांकि खुद उनके मुताबिक ईरान ने मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन रोक दिया है और अब किसी को फांसी भी नहीं दी जा रही है, मगर इसके बावजूद ख़ित्ते में अमरीकी हमले के इम्कानात मुसलसल बढ़ रहे हैं और ट्रंप तकरीबन हर रोज़ ईरान को हमले की रहे हैं और साथ ही मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की दावत दे रहे हैं। कल सदर ट्रंप ने कहा कि हमारा एक और खूबसूरत बहरी बेड़ा ईरान की तरफ जा रहा है, ईरान को मुआहदा कर लेना चाहिए। There's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal. I hope they make a deal. They should have made a deal the first time they'd have a country. इसके बाद आज सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर भी इस हवाले से पोस्ट की और कहा कि एक बहुत बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की तरफ बड़ी ताकत, जोश और वाज़ेह मकसद के साथ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अजीम तैयारा बरदार बहरी जहाज़ अब्राहम लिंकन की क़यादत में ये बेड़ा वेनेजुएला भेजे गए बेड़े से कहीं ज़्यादा बड़ा है। वेनेजुएला की तरह ये भी मुकम्मल तौर पर तैयार है और ज़रूरत पड़ने पर तेज़ी और ताकत के साथ अपना मिशन अंजाम देने की ख्वाहिश और सलाहियत रखता है। ट्रंप ने मज़ीद लिखा कि उम्मीद है कि ईरान जल्दी से मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाएगा और एक मुनसिफाना और काबिल कबूल मुआहदा कर लेगा। उसके पास कोई जौहरी हथियार नहीं होगा, ऐसा मुआहदा जो तमाम फरीक़ों के लिए बेहतर हो। वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, ये निहायत अहम लम्हा है। जैसा कि मैंने ईरान को पहले भी कहा था मुआहदा कर लो, उन्होंने नहीं किया और फिर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ जिसमें ईरान को बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा। ट्रंप ने मज़ीद लिखा कि अगला हमला इससे कहीं ज़्यादा शदीद होगा, ऐसा दोबारा होने ना दें। इससे पहले अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने सदर ट्रंप से होने वाली गुफ्तगू का हवाला देते हुए लिखा था कि सदर ट्रंप ने पीर को एक इंटरव्यू में एक्सियोस को बताया कि ईरान के साथ सूरत हाल गैर यकीनी है क्योंकि उन्होंने ख़ित्ते में एक बड़ा बहरी बेड़ा भेजा है। लेकिन सदर ट्रंप का ख्याल है कि ईरान वाकई कोई मुआहदा करना चाहता है, जबकि वाइट हाउस हुक्काम का कहना है कि ईरान पर हमला अब भी एक ऑप्शन है। हालांकि ईरान में मुजाहिरों को बड़ी हद तक दबा दिया गया है। इस सूरत हाल से बाखबर ज़राए के मुताबिक ट्रंप ने अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया है। इम्कान है कि वो इस हफ्ते मजीद मुशावरत करेंगे और उन्हें इजाफी फौजी ऑप्शंस पेश किए जाएंगे। ताहम सदर ट्रंप ने अपनी कौमी सलामती टीम की तरफ से पेश करदा ऑप्शंस या अपनी पसंद के बारे में बात करने से इनकार किया। लेकिन ट्रंप ने मजीद कहा कि सिफारतकारी अब भी एक ऑप्शन है। ईरानी मुआहदा करना चाहते हैं, मुझे मालूम है, उन्होंने मुतादिद मौक़े पर राब्ता किया है, वो बात करना चाहते हैं। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि एक सीनियर अमरीकी ओहदेदार ने ट्रंप के इस इंटरव्यू के चंद घंटे बाद सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अमरीका ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अमरीकी ओहदेदार ने कहा कि अगर वो हमसे राब्ता करना चाहते हैं और उन्हें शराइत मालूम हैं तो हम बातचीत करेंगे। अमरीकी ओहदेदार ने मज़ीद कहा कि मुआहदे के लिए अमरीका की शराइत गुज़िश्ता एक साल के दौरान कई बार ईरान तक पहुँचाई जा चुकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस सारी सूरत हाल में ट्रंप के करीब कुछ ज़्यादा सख्त गिर अमरीकी हुक्काम ने उनसे कहा है कि वो अपनी रेड लाइन को नाफिज कर दें, जिसका वादा उन्होंने ईरानी मुजाहिरीन की मदद करने और ईरानी हुकूमत को सज़ा देने के लिए किया था। जबकि ट्रंप इंतज़ामिया के दूसरे अराकीन ने इस हवाले से सवाल उठा दिया है कि तेहरान पर बमबारी करने से अमरीका को आखिर क्या हासिल होगा और ये अराकीन इस बात में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं कि ईरानी हुकूमत की कमज़ोरी को इस्तेमाल करके किसी मुआहदे के लिए दबाव डाला जाए। अमरीकी हुकाम का कहना है कि किसी भी मुआहदे में
ایران سے تمام افزودہ یورینیم ہٹانا، ایران کے لانگ رینج میزائلز کے ذخیرے کی حد مقرر کرنا، خطے میں پراکسیز کی حمایت کرنے کی ایرانی پالیسی میں تبدیلی اور ایران کے اندر یورینیم کی آزادانہ افزودگی پر پابندی شامل ہونی چاہیے۔ ایسے میں ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ بات چیت کے لیے تو تیار ہیں، لیکن انہوں نے ان شرائط کو قبول کرنے کا کوئی اشارہ نہیں دیا۔ اس ساری صورتحال میں امریکی فوج صدر ٹرمپ کے کسی بھی حکم کے لیے تیار ہے۔ طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہم لنکن کے علاوہ امریکی فوج نے مزید F-15 اور F-35 لڑاکا طیارے، فیول ٹینکرز اور اضافی ایئر ڈیفنس سسٹمز بھی خطے میں بھیجے ہیں تاکہ اگر ایران جوابی حملہ کرے تو دفاع کیا جا سکے۔ ذرائع کے مطابق سینٹ کام کے کمانڈر ایڈمرل بریٹ کوپر نے ہفتے کو اسرائیل کا دورہ بھی کیا تھا تاکہ فوجی منصوبوں اور ایران کے ممکنہ حملے کے خلاف مشترکہ دفاعی اقدامات کے لیے ہم آہنگی حاصل کی جا سکے۔ اس ساری صورتحال میں کل اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایران نے اسرائیل پر حملہ کرنے کی سنگین غلطی کی تو ہم سخت جواب دیں گے۔ ایرانی فوج بحالی کی کوشش کر رہی ہے لیکن ہم اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اگر ایران نے اسرائیل پر حملہ کرنے کی سنگین غلطی کی تو ہم سخت جواب دیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ مسلسل ایران کو حملے کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور خطے میں امریکہ کی بڑھتی ہوئی فوجی سرگرمیاں بھی کسی ممکنہ بڑے حملے کی تیاری لگ رہے ہیں، مگر اس صورتحال میں خطے میں امریکہ کے اہم اتحادی اور ایران کے قریب موجود بڑی خلیجی ریاستیں خود کو ان حملوں سے دور کر رہی ہیں۔ پیر کو متحدہ عرب امارات نے یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ اپنی فضائی، زمینی یا بحری حدود کو ایران کے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا۔ واضح رہے کہ امریکی فوج کا الزفرا ایئر بیس متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی کے جنوب میں واقع ہے اور یہ داعش کے خلاف اہم مشنز کی حمایت اور خطے میں جاسوسوں کی تعیناتیوں کے لیے امریکی فضائیہ کا ایک اہم مرکز رہا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان رابطہ بھی ہوا ہے، جس میں سعودی عرب نے ایران کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ایران کے خلاف اس کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق منگل کو سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کو ایران کے صدر مسعود پزشکیان کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ گفتگو کے آغاز میں ایرانی صدر نے ایران کی موجودہ صورتحال پر روشنی ڈالی اور اس حوالے سے ایرانی حکومت کی کوششوں کا جائزہ پیش کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے جوہری معاملے سے متعلق مذاکرات میں ہونے والی تازہ پیش رفت پر بھی بات کی۔ اس موقع پر ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ایران کی خود مختاری کے احترام سے متعلق اپنے موقف کی تصدیق کی اور اس بات پر زور دیا کہ سعودی عرب کسی بھی فریق کی جانب سے، چاہے اس کا تعلق کہیں سے بھی ہو، ایران کے خلاف کسی فوجی کارروائی یا حملے کے لیے اپنی فضائی حدود یا سرزمین کے استعمال کی اجازت نہیں دے گا۔ اعلامیہ میں مزید لکھا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی ہر اس کوشش کی حمایت کا بھی اعادہ کیا جو خطے میں سلامتی اور استحکام کو فروغ دے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے احترام پر سعودی عرب کے مضبوط موقف پر شکریہ ادا کیا اور خطے میں امن و استحکام کے لیے ولی عہد کی جانب سے کی جانے والی کوششوں اور اقدامات کو سراہا۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے خود کو کسی ممکنہ امریکی حملے سے دور کر لیا ہے، جبکہ قطر بھی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے سفارتکاری پر زور دے رہا ہے۔ تاہم طیارہ بردار جہاز USS ابراہم لنکن کی آمد کے ساتھ خطے میں امریکہ کی فوجی سرگرمیوں میں کافی تیزی آ گئی ہے اور کسی ممکنہ ایرانی رد عمل سے بچنے کے لیے امریکہ خطے میں اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کو بھی مزید بہتر کر رہا ہے۔ اس حوالے سے بین الاقوامی خبر رساں ادارے رائٹرز نے لکھا ہے کہ 2 امریکی عہدیداروں نے پیر کو بتایا کہ ایک امریکی طیارہ بردار جہاز اور اس کے معاون جنگی جہاز مشرق وسطی پہنچ گئے ہیں، جس سے صدر ٹرمپ کی امریکی افواج کا دفاع کرنے یا ممکنہ طور پر ایران کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کی صلاحیت بڑھ گئی ہے۔ امریکی عہدیداروں کے مطابق طیارہ بردار جہاز USS ابراہم لنکن اور متعدد گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائرز مشرق وسطی میں داخل ہو گئے ہیں۔ امریکہ کے یہ جنگی جہاز اس ماہ کے شروع میں ایشیا پیسیفک خطے سے مشرق وسطی کی طرف تعینات ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ٹرمپ نے بار بار دھمکی دی تھی کہ اگر ایران مظاہرین کو قتل کرتا رہا تو وہ مداخلت کریں گے، لیکن اب ایران میں ہونے والے ملک گیر مظاہرے ختم ہو چکے ہیں۔ ماضی میں امریکی فوج نے تناؤ بڑھنے پر مشرق وسطی میں اپنی فورسز بڑھائی ہیں اور یہ اقدامات اکثر دفاعی نوعیت کے ہوتے تھے۔ تاہم امریکی فوج نے گزشتہ سال جون میں ایران کے جوہری پروگرام پر حملوں سے پہلے بڑی تعداد میں خطے میں فورسز کو تعینات کیا تھا۔ طیارہ بردار جہاز اور جنگی جہازوں کے علاوہ پینٹاگون لڑاکا طیارے اور فضائی دفاعی نظام بھی مشرق وسطی منتقل کر رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے کے آخر میں امریکی فوج نے اعلان کیا کہ وہ خطے میں ایک فوجی مشق کرے گی۔
تاکہ فضائی طاقت کو تعینات کرنے، پھیلانے اور برقرار رکھنے کی صلاحیت دکھائی جا سکے۔ اس کے علاوہ الجزیرہ نے امریکہ کی فوجی تیاریوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ امریکی فوج نے آخری بار جون میں مشرق وسطیٰ میں بڑی سطح پر فوجی تیاری کی تھی، جو اسرائیل اور ایران کے درمیان 12 دن کی جنگ کے دوران ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے سے چند دن پہلے تھی۔ طیارہ بردار بحری جہاز ابراہم لنکن کے ساتھ آنے والے بحری گروپ میں آرلے برگ کلاس کے ڈسٹرائرز بھی شامل ہیں، جو ٹوماہاک کروز میزائل سے لیس ہیں اور ایران کے اندر دور تک اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں، جبکہ امریکہ کے یہ بحری جہاز ایجس کامبیٹ سسٹم سے بھی لیس ہیں، جو بیلسٹک اور کروز میزائلز اور دیگر فضائی خطرات کے خلاف دفاع فراہم کرتا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال جون میں جب امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کیا تو امریکی افواج نے آبدوزوں سے تقریباً 30 ٹوماہاک میزائل داغے تھے اور پھر B-2 بمبار طیاروں کے ذریعے بمباری کی تھی۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ امریکہ دہائیوں سے مشرق وسطیٰ میں کئی فوجی اڈے چلا رہا ہے اور جن میں 40,000 سے 50,000 تک امریکی فوجی تعینات ہیں۔ کونسل آن فارن ریلیشنز کے مطابق امریکہ کا خطے میں کم از کم 19 مقامات پر مستقل اور عارضی فوجی اڈوں کا ایک وسیع نیٹ ورک موجود ہے، جن میں سے 8 مستقل اڈے بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں واقع ہیں۔ ہمسایہ ممالک امریکہ کے کسی بھی حملے سے خود کو دور کر رہے ہیں۔ ایسے میں ایران کے پاسداران انقلاب فورس کے ایک کمانڈر نے خبردار کر دیا ہے کہ اگر ایران پر حملے کے لیے پڑوسی ممالک کی سرزمین استعمال کی گئی تو انہیں دشمن سمجھا جائے گا۔ ایران کی فارس نیوز ایجنسی کے مطابق پاسداران انقلاب کی بحری فورسز کے سیاسی نائب محمد اکبر زادہ نے کہا ہے کہ پڑوسی ممالک ہمارے دوست ہیں، لیکن اگر ان کی زمین، فضا یا پانی ایران کے خلاف استعمال ہوئے تو انہیں دشمن تصور کیا جائے گا۔ اس ساری صورتحال میں یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ فوجی کارروائی سمیت کچھ دیگر آپشنز پر بھی غور کر رہے ہیں، جن میں وینزویلا کی طرح ایران کی مکمل بحری ناکہ بندی بھی شامل ہے۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ صدر ٹرمپ کو حملے کے بارے میں فیصلہ کرتے وقت جن مشکلات کا سامنا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایران کے اندر حکومتی کریک ڈاؤن کے بعد مظاہروں میں نمایاں کمی آ چکی ہے، اور رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ نے ایران کے اندر ایک محدود اور بامقصد کارروائی کی بات کی ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ کسی طویل جنگ میں الجھنا نہیں چاہتے، اور اس سے ظاہر ہے کہ ایران کے اندر زمینی فوج کی کوئی تعیناتی بھی نہیں ہوگی۔ ایسے میں زیر غور آپشنز میں ایران میں مظاہروں کو کنٹرول کرنے والی بسیج فورسز کی تنصیبات اور ان افراد کو نشانہ بنانا بھی شامل ہے جنہوں نے کریک ڈاؤن کے احکامات دیے اور مظاہروں کو کچلا۔ یروشلم پوسٹ نے مزید لکھا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اس امکان کا جائزہ لے رہی ہے کہ ایران کی بحری ناکہ بندی کر دی جائے تاکہ وہ تیل برآمد نہ کر سکے۔ صدر ٹرمپ اس سے پہلے وینزویلا میں نکولس مادورو حکومت کے خلاف بھی ایسا ہی قدم اٹھا چکے ہیں، اور اس ناکہ بندی کے چند ہفتوں بعد امریکی فوج نے وینزویلا کے اندر صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کرنے کے لیے ایک کارروائی کر دی تھی۔ ایسی کارروائی کے فوائد واضح ہیں کہ جب مظاہروں کی عدم موجودگی کی وجہ سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو بحری ناکہ بندی سے معاشی دباؤ مزید بڑھے گا، جو عوامی احتجاج کو دوبارہ ابھار سکتا ہے اور ایک بار پھر ایران کی حکومت کو اندر سے غیر مستحکم کر سکتا ہے۔ امریکہ کے ممکنہ حملے پر ایران کا بھی سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف کے درمیان غیر رسمی رابطے ہو رہے ہیں، جس کی تصدیق جنیوا میں ایران کے سفیر نے خود کی تھی، اور صدر ٹرمپ بھی مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ایرانی ہم سے رابطے میں ہیں اور انہیں معاہدہ کر لینا چاہیے، مگر اب ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اس بات کو مسترد کر دیا ہے۔ ایران کی سرکاری میڈیا کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں ان کا صدر ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف سے کوئی رابطہ نہیں ہوا اور نہ ہی ایران نے مذاکرات کی کوئی درخواست کی ہے۔ عباس عراقچی نے مزید کہا کہ مختلف ثالث مشاورت کر رہے ہیں اور ایران سے رابطے میں ہیں۔ ہمارا موقف واضح ہے، دھمکیوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے اور بات چیت اسی وقت ممکن ہے کہ جب دباؤ اور غیر ضروری مطالبات ختم ہو جائیں۔ ایران دباؤ اور دھمکیوں کے ساتھ مذاکرات سے انکار کر رہا ہے، جبکہ صدر ٹرمپ طاقت کے ذریعے ہی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے وینزویلا کے ساتھ کیا۔ ایسے میں اب ایران کسی ممکنہ امریکی کارروائی کے لیے تیاریاں بھی کر رہا ہے۔ ترک خبر رساں ادارے TRT کے مطابق خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کے ساتھ فضائی حدود میں براہ راست فائرنگ پر مبنی فوجی مشقوں کی وجہ سے فضائی سفر کے لیے نوٹم جاری کر دیا ہے۔ منگل کو جاری کیے گئے اس نوٹم میں کہا گیا ہے کہ فوجی مشقوں کے تحت اسٹریٹ آف ہرمز کے قریب براہ راست فائرنگ کی فوجی سرگرمیاں کی جائیں گی۔ نوٹس کے مطابق یہ سرگرمیاں 27 سے 29 جنوری کے درمیان 5 نوٹیکل مائل کے دائرے میں ہوں گی۔
نوٹس میں مزید لکھا ہے کہ مشقوں کے دوران مقررہ علاقے میں زمینی سطح سے لے کر 25,000 فٹ کی بلندی تک فضائی حدود محدود اور خطرناک سمجھی جائے گی۔ ایران کا یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب یو ایس ایئر فورس سینٹرل نے کہا ہے کہ وہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے دائرہ اختیار میں کئی دنوں پر مشتمل مشقیں کرے گی۔ امریکہ کے سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ اس مشق کا مقصد خطے میں تیز رفتار تعیناتی اور طویل عرصے تک کارروائی جاری رکھنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز ایک نہایت اہم آبی گزرگاہ ہے جہاں سے دنیا کی توانائی کی بڑی مقدار بحری جہازوں پر گزرتی ہے، اسی لیے اس علاقے میں کسی بھی فوجی سرگرمی پر عالمی سطح پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی حکومت نے ممکنہ حملے کی صورت میں ملک کے اندر انتظامی امور کے حوالے سے بھی اہم اقدامات کیے ہیں۔ بین الاقوامی جریدے فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ یا اسرائیل کی جانب سے ممکنہ نئے حملوں کی صورت میں ضروری اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنانے اور حکومتی امور جاری رکھنے کے لیے ہنگامی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق منگل کو سرحدی صوبوں کے گورنرز کے ساتھ اجلاس میں مسعود پزشکیان نے ایسے احکامات جاری کیے جن کا مقصد غیر ضروری سرکاری کارروائیوں کو ختم کرنا اور بنیادی اشیاء کی درآمد کو تیز کرنا ہے۔ اجلاس میں صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ہم صوبوں کو اختیارات دے رہے ہیں تاکہ ان صوبوں کے گورنرز، عدلیہ اور دیگر اداروں کے حکام سے براہ راست رابطہ کر سکیں اور خود فیصلے کریں۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ یہ اقدام ایسے وقت میں کیا گیا ہے کہ جب امریکہ یا اسرائیل کے ساتھ ایک اور ممکنہ تنازع کے خدشات بڑھ رہے ہیں اور بظاہر اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا جائے تو اختیارات صوبوں کو منتقل کیے جا سکیں۔ ایران کی پاسداران انقلاب فورس نے خطے کے ممالک کو خبردار کیا ہے کہ کسی بھی نئے حملے کی صورت میں اسٹریٹ آف ہرمز کے ذریعے تیل کی ترسیل خطرے میں پڑ سکتی ہے جو ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان واقع ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال جون میں جنگ کے بعد ایرانی حکومت نے اعلان کر دیا تھا کہ تمام 31 صوبوں کو اختیارات سونپ دیے جائیں گے تاکہ حکومت کے امور جاری رہ سکے۔ منگل کو اعلان کیے گئے اقدامات کے تحت صوبائی گورنرز کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ پڑوسی ممالک کے ساتھ بارٹر ٹریڈ جیسے طریقوں کے ذریعے غیر ملکی کرنسی کے بغیر درآمدات کر سکیں اور بیوروکریٹک عمل کو بائی پاس کر سکیں۔ ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے منگل کو کہا کہ ایران پر جنگ کا بھاری سایہ ہے جس نے موجودہ مسائل کو زیادہ پیچیدہ کر دیا ہے، مگر فاطمہ مہاجرانی نے اس بات پر زور دیا کہ ایران مکمل طور پر تیار ہے کہ وہ بیرونی جارحیت کے خلاف اپنی حفاظت کرے، لیکن ساتھ ہی کہا کہ حکومت اب بھی سفارتکاری کے ذریعے حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے اندر بھی ممکنہ حملوں کے پیش نظر عوام کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں اتوار کو تہران کے انقلاب چوک پر ایک بڑا پوسٹر نصب کیا گیا جس میں دکھایا گیا ہے کہ کئی لڑاکا طیارے ایک بحری جہاز کو نشانہ بنا رہے ہیں جس پر امریکی پرچم لگا ہوا ہے، اور اس پوسٹر پر لکھا ہوا ہے کہ اگر تم ہوا کے بیچ بو تو تمہیں طوفان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ CNN کے نمائندے نے تہران سے اس چوک کے مناظر رپورٹ کیے اور وہاں موجود ایرانی شہریوں سے ممکنہ امریکی حملوں پر بات بھی کی۔ ایرانی قیادت امریکہ اور خاص طور پر ٹرمپ انتظامیہ کو ایک بہت طاقتور اور واضح پیغام بھیج رہی ہے، اور یہ پیغام تہران کے وسط میں واقع انقلاب چوک پر نصب اس بہت بڑے پوسٹر پر واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس پوسٹر پر درج پیغام میں لکھا ہے کہ اگر آپ ہوا کا بیج بوئیں گے تو آپ کو طوفان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس پیغام کا واضح مطلب یہ ہے کہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو ایران بھرپور جواب دے گا، جو یقیناً امریکہ اور ایران کے درمیان ایک بڑے فوجی تصادم کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ یہی بات ان بہت سے شہریوں کے ذہنوں میں بھی ہے جن سے ہم نے یہاں بات کی۔ میں نہیں جانتی کہ کیا کہا جائے، لیکن لگتا ہے کہ سب لوگ ایرانی عوام کے مفاد کے خلاف ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں ٹرمپ شاید حملہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا اور وہ صرف بلف کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب صدر ٹرمپ اپنے اگلے اقدامات پر غور کر رہے ہیں۔ امریکہ نے اس خطے میں بڑی فوجی طاقت جمع کی ہے، لیکن ایرانی حکام کا بھی کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے بیلسٹک میزائلز کے ذخائر دوبارہ بنا لیے ہیں اور کسی بھی وقت سخت جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ ایران میں جنوری کے اوائل میں ہونے والے بڑے مظاہروں کے بعد ہو رہا ہے، اور جب آپ یہاں سڑکوں پر جاتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس واقعے سے ابھی بھی صدمے میں ہیں۔ جب مجھے گھر چھوڑنا پڑا تو سڑکوں پر جو لوگ موجود تھے مجھے نہیں پتا کہ ان کے بارے میں کیا کہا جائے، لیکن صورتحال بہت خراب تھی۔ اب جب انٹرنیٹ کی سہولت بحال ہو گئی ہے تب ہمیں معلوم ہوا کہ کتنے زیادہ لوگ مارے گئے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کے اپنے حریفوں کے ساتھ ساتھ
اپنے اتحادیوں کے حوالے سے گزشتہ ایک سال کے جارحانہ اقدامات نے دنیا کو نئی صف بندیوں پر مجبور کر دیا ہے۔ فی الحال کوئی بہت بڑی تبدیلی یا کوئی ایسا بلاک تو نہیں بنا جس سے امریکی اجارہ داری کو خطرہ لاحق ہو جائے، تاہم ٹرمپ کے اقدامات سے متاثرہ ممالک ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں اور ٹرمپ کے بلند ٹیرفز کے اثرات اور مجموعی طور پر امریکی معیشت پر انحصار کم کرنے کے لیے غیر معمولی اور غیر متوقع فیصلے اور اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ ٹرمپ کے اقدامات کے نتیجے میں تیار ہونے والی اس نئی تجارتی صف بندی کی ایک بڑی مثال بھارت اور یورپی یونین کے درمیان طے پانے والا فری ٹریڈ اگریمنٹ ہے، جسے دونوں فریق مدر آف آل ڈیلز اور تاریخی معاہدہ قرار دے رہے ہیں، اور یہ معاہدہ 2 دہائیوں سے ڈیڈ لاک کا شکار تھا مگر اب طے پا گیا ہے۔ اس معاہدے کے ذریعے 27 ممالک پر مشتمل یورپی یونین اور ٹرمپ کے 50% ٹیرف سے متاثرہ بھارت اپنی مارکیٹس میں ایک دوسرے کی مصنوعات پر بڑی حد تک ٹیرفز میں کمی کرنے پر متفق ہو گئے ہیں اور دونوں کے درمیان فری ٹریڈ اگریمنٹ طے پا گیا ہے۔ یورپی یونین اور بھارت کے معاہدے کے مطابق 27 یورپی ممالک میں بھارتی ٹیکسٹائل مصنوعات سمیت کئی دیگر مصنوعات پر ٹیرف بتدریج 0 کر دیا جائے گا اور کئی اشیاء پر ٹیرف میں 99% تک کمی کر دی جائے گی، اور بدلے میں بھارت معروف یورپی برانڈز کی گاڑیوں پر ٹیرفز 5 سال میں 110% سے کم کر کے 10% تک لے آئے گا، جس سے واکس ویگن، رینالٹ، مرسیڈیز بینز اور BMW جیسی یورپی گاڑیاں بھارت میں سستی ہونے جا رہی ہیں۔ ساتھ ہی بھارت میں امپورٹ ہونے والی یورپی مشروبات پر بھی ٹیرفز میں بڑی کمی کر دی جائے گی، اور خدشہ ہے کہ یورپی یونین اور بھارت کے درمیان اس ٹریڈ ڈیل کے اثرات پاکستانی معیشت پر پڑیں گے اور خاص طور پر پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری متاثر ہوگی اور اسے یورپی ممالک میں سخت مقابلے اور حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حالانکہ پاکستان کو یورپی یونین کا GSP پلس اسٹیٹس حاصل ہے، جس سے پاکستانی مصنوعات کو بآسانی رسائی کے لیے کم ٹیرف سمیت کئی رعایتیں ملی ہوئی ہیں، مگر ایپٹما کے مطابق اب بھارت کی یورپی یونین سے ڈیل کے بعد یہ ایڈوانٹیج ختم ہو جائے گا۔ ایپٹما یعنی آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے بیان کے مطابق یورپی یونین پاکستان کی برآمدات کے لیے ایک نہایت اہم منڈی ہے۔ پاکستان کی کل برآمدات کا تقریباً 27.2% حصہ جو سال 2025 میں $8.8 ارب کے قریب تھا، وہ یورپی یونین کے 27 ممالک کو جاتا ہے، جبکہ پاکستان کی مجموعی ٹیکسٹائل برآمدات کا تقریباً 39% حصہ جس کی مالیت تقریباً $7 ارب بنتی ہے، وہ اسی یورپی منڈی میں جاتا ہے۔ اسی لیے پاکستان کا GSP پلس اسٹیٹس پاکستان کی ایکسپورٹ کمپیٹیٹیونس میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، جس سے پاکستان کو یورپی یونین کی 66% ٹیرف لائنز پر ڈیوٹی فری رسائی حاصل ہے۔ پاکستان کی یورپی یونین کو ٹیکسٹائل اور ملبوسات کی تقریباً 89% برآمدات پر GSP پلس کے تحت کوئی ڈیوٹی نہیں لگتی۔ ایپٹما کے مطابق پاکستان اور بھارت یورپی یونین کی منڈی میں براہ راست حریف ہیں، جہاں دونوں کی ٹیکسٹائل اور ملبوسات کی برآمدات تقریباً $7 ارب کے قریب ہیں۔ بھارت اہم مصنوعات میں پاکستان سے براہ راست مقابلہ کرتا ہے، جن میں گارمنٹس، ہوم ٹیکسٹائل اور کاٹن بیسڈ پروڈکٹس شامل ہیں۔ یورپی یونین اور بھارت کے فری ٹریڈ اگریمنٹ سے پہلے پاکستان یورپی یونین کی منڈی میں نسبتاً بہتر پوزیشن میں تھا۔ بھارت کو حاصل اسٹینڈرڈ GSP کے مقابلے میں پاکستان کو GSP پلس کے تحت ٹیرفز میں زیادہ رعایتیں اور زیادہ موزوں رولز کی سہولت حاصل تھی۔ جہاں پاکستان کو 66% ٹیرف لائنز پر ڈیوٹی فری رسائی حاصل تھی، تو وہیں بھارت کو ٹیرف سے متعلق جزوی رعایتیں ملی ہوئی تھیں، اور بھارت کی کئی ٹیکسٹائل اور ملبوسات کی مصنوعات پر یورپی یونین کی ڈیوٹیز 12% تک تھیں۔ ایپٹما نے مزید لکھا ہے کہ یورپی یونین کی برآمدی حدوں سے تجاوز کرنے کے بعد بھارت اسٹینڈرڈ GSP کی اہلیت سے باہر نکلنا شروع ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں جنوری 2026 میں یعنی اسی مہینے بھارت کو حاصل GSP رعایت معطل ہو گئی تھی۔ لہٰذا کسی فری ٹریڈ اگریمنٹ کی عدم موجودگی میں یہ صورتحال یقینی طور پر یورپی یونین کی منڈیوں میں بھارت کی رسائی کو کمزور کر دیتی اور پاکستان کو اپنی برتری مضبوط کرنے کا موقع فراہم کر دیتی۔ تاہم اب یہ حالات پوری طرح بدل چکے ہیں۔ ایپٹما کے مطابق یورپی یونین اور بھارت کے تجارتی معاہدے کے تحت بھارت نے اپنی ٹیکسٹائل اور ملبوسات کی 100% ٹیرف لائنز پر فوری طور پر ڈیوٹی فری رسائی حاصل کر لی ہے، جبکہ پاکستان اب بھی یورپی یونین کو صرف 66% ٹیرف لائنز پر ڈیوٹی فری برآمدات جاری رکھے گا۔ یورپی یونین اور بھارت کے تجارتی معاہدے میں ٹیکسٹائل اور ملبوسات کی تمام بڑی کیٹیگریز کا احاطہ کیا گیا ہے، جن میں کاٹن یارن، ریڈی میڈ گارمنٹس، مردوں اور عورتوں کے کپڑے اور ہوم ٹیکسٹائل شامل ہیں، اور اس کے نتیجے میں بھارت یورپی یونین کی منڈی میں نمایاں طور پر زیادہ کمپیٹیٹیو ہو گیا ہے، اور پاکستان کی موجودہ GSP پلس برتری مؤثر طور پر ختم ہو گئی ہے اور کئی شعبوں میں بھارت سبقت لے گیا ہے۔ اسی طرح سابق نگراں وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے
ایکس پر یورپی ممالک میں بھیجی جانے والی بھارتی اشیاء پر ٹیرفز زیرو کیے جانے کا چارٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ گزشتہ سال زیرو ٹیرف کے تحت مارکیٹ تک رسائی کی وجہ سے یورپی یونین کو پاکستان نے 9 ارب ڈالرز کی برآمدات کی تھی۔ اب یہ سہولت ختم ہو گئی ہے کیونکہ اب یہی زیرو ٹیرف یورپی یونین کو برآمدات کرنے والے تمام بڑے علاقائی حریفوں پر بھی لاگو ہو چکے ہیں۔ گوہر اعجاز نے مزید لکھا کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ انڈسٹری کو انرجی، ٹیکس اور فائنینسنگ اخراجات کے حوالے سے خطے میں مقابلے کے قابل بنائے۔ انڈسٹری اب نظام کی نااہلیوں کا بوجھ مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ فیصلہ آج ہی کرنا ہوگا۔ یورپی یونین کو 9 ارب ڈالرز کی برآمدات اور 1 کروڑ نوکریاں خطرے میں ہیں۔ پاکستان کی انڈسٹری بھارت اور یورپی یونین کے فری ٹریڈ اگریمنٹ پر خدشات کا اظہار کر رہی ہے۔ ساتھ ہی یہ پیش رفت اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ یورپی یونین اور بھارتی حکومت اس تجارتی ڈیل کے لیے تقریباً 2 دہائیوں سے مذاکرات کر رہے تھے مگر معاہدہ طے نہیں پا رہا تھا، لہٰذا اب اچانک معاہدے کو ٹرمپ کے معاشی دباؤ کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ خود ٹرمپ انتظامیہ کا بھی یورپی یونین اور بھارت کی قربت اور تجارتی معاہدے پر رد عمل سامنے آ گیا ہے، جس میں یورپی یونین کو خبردار کیا گیا ہے۔ یورپی یونین اور بھارت کے درمیان تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے یورپی یونین کی 2 اہم ترین شخصیات یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈر لیئن اور یورپی کونسل کے صدر انٹونیو کوسٹا اعلیٰ سطح کے وفد کے ساتھ بھارت میں تھے۔ انہوں نے پرسوں بھارت کے یوم جمہوریہ کی مرکزی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت بھی کی۔ ان کی شرکت اور آپٹکس کو امریکہ کے لیے اہم پیغام بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ بھارت اور یورپی یونین کے درمیان فری ٹریڈ اگریمنٹ پر کل EU انڈیا سمٹ کے دوران مذاکرات مکمل ہونے کا باضابطہ اعلان اور دستخط کیے گئے، جس میں بھارتی وزیر اعظم مودی خود شریک تھے۔ معاہدے کے حوالے سے تبصرہ کرتے ہوئے یورپی کمیشن کی صدر نے وزیر اعظم مودی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے یہ کر دکھایا، ہم نے مدر آف آل ڈیلز ڈیلیور کر دی ہے۔ Prime Minister, distinguished friend, we did it. We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people, and this is the tale of 2 giants, the world's 2nd and 4th largest economies, 2 giants who choose partnership in a true win-win fashion. بعد میں ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے یورپی کمیشن کی صدر نے مزید کہا کہ آج یورپ اور بھارت تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ ہم نے مدر آف آل ڈیلز کو مکمل کر لیا ہے اور 2 ارب لوگوں پر مشتمل ایک آزاد تجارتی زون قائم کر دیا ہے جسے دونوں فریق فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ صرف آغاز ہے، ہم اپنے اسٹریٹجک تعلقات کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ ایک اور پوسٹ میں یورپی کمیشن کی صدر نے لکھا کہ فری ٹریڈ اگریمنٹ کے تحت یورپی ایکسپورٹرز کو ڈیوٹیز کی مد میں سالانہ 4 بلین یوروز کی بچت ہوگی اور یورپی یونین کی ایکسپورٹس ڈبل ہونے کی بھی توقع ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی اس معاہدے کو مدر آف آل ڈیلز قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ بھارت کی اپنی تاریخ کا سب سے بڑا فری ٹریڈ اگریمنٹ ہے، جس سے بھارتی کسانوں کے لیے بھی یورپی مارکیٹس تک رسائی آسان ہو جائے گی۔ آج بھارت نے اپنے اتہاس کا اب تک کا سب سے بڑا فری ٹریڈ ایگریمنٹ سمپن کیا ہے۔ یہ ایک ایتہاسک سمجھوتا ہمارے کسانوں، ہمارے چھوٹے ادیوگوں، اس کے یورپین مارکیٹ تک پہنچ آسان بنائے گا، مینوفیکچرنگ میں نئے اوسر پیدا کرے گا اور ہمارے سروسز سیکٹر کے بیچ سہیوگ کو اور پربل کرے گا۔ دنیا میں لوگ اس کی چرچا مدر آف آل ڈیلز کے روپ میں کر رہے ہیں۔ فری ٹریڈ اگریمنٹ کے نتیجے میں بھارت اور یورپی یونین میں شامل 27 ممالک میں کون سی مصنوعات سستی ہونے جا رہی ہیں اور کس انڈسٹری کو فائدہ پہنچنے جا رہا ہے، اس حوالے سے رائٹرز میں تفصیلات شائع ہوئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بھارت اور یورپی یونین کے درمیان ایک طویل عرصے سے زیر التوا تجارتی معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کے تحت زیادہ تر اشیاء پر ٹیرفز میں بڑی حد تک کمی کر دی جائے گی۔ اس معاہدے کا مقصد 2 طرفہ تعلقات کو فروغ دینا اور بڑھتی ہوئی عالمی تجارتی کشیدگی کے دوران امریکہ پر انحصار کم کرنا ہے۔ یورپی یونین کے مطابق توقع ہے کہ یہ معاہدہ 2032 تک یورپی یونین کی بھارت کو برآمدات کو دگنا کر دے گا، کیونکہ تجارتی اشیاء کی مجموعی قدر کے لحاظ سے 96.6% اشیاء پر ٹیرفز مکمل ختم یا کم کر دیے جائیں گے اور اس سے یورپی کمپنیز کو ڈیوٹی کی مد میں 4 ارب یوروز یعنی 4.75 ارب ڈالرز کی بچت ہوگی۔ بھارتی وزارت تجارت کے مطابق یورپی یونین 7 سال میں بھارت سے درآمد کی جانے والی 99.5% اشیاء پر ٹیرفز کم کر دے گا، جبکہ بھارتی مرین گڈز، چمڑے اور ٹیکسٹائل کی مصنوعات، کیمیکلز، ربڑ اور بیس میٹل سمیت قیمتی پتھروں اور زیورات پر ٹیرفز 0 کر دیے جائیں گے۔ بھارت اور یورپی یونین نے کہا ہے کہ زراعت سے منسلک اشیاء جیسے کہ سویا، بیف، چینی، چاول اور دودھ سے بنی ہوئی مصنوعات کو اس تجارتی معاہدے سے باہر رکھا گیا ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ یورپی یونین کے ایک بیان کے مطابق بھارت کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کے بعد بھارت
یورپی گاڑیوں پر ٹیرفز 5 سال میں 110% سے کم کر کے 10% تک لے آئے گا، جس سے یورپی آٹو کمپنیز کو فائدہ ہوگا۔ دونوں فریقین کے مطابق گاڑیوں پر کم ٹیرف سالانہ 2,50,000 گاڑیوں پر دیا جائے گا، جن کی مالیت 15,000 یورو سے زیادہ ہوگی، جبکہ معاہدے کے نفاذ کے ساتھ ہی ٹیرفز کم ہو کر 30 سے 35% رہ جائیں گے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ بھارت یورپی وائن پر ٹیرفز فوری طور پر 150% سے کم کر کے 75% کر رہا ہے، جو بتدریج 20% تک لائے جائیں گے۔ یورپی یونین کے مطابق دیگر الکوہل مشروبات پر ٹیرفز 40% تک کم کیے جائیں گے۔ ساتھ ہی یورپ سے بھارت آنے والی متعدد یورپی اشیاء جیسے کہ مشینری، الیکٹریکل آلات، کیمیکلز، لوہا اور اسٹیل پر بھی ٹیرفز کم کر دیے جائیں گے یا ختم کر دیے جائیں گے۔ بھارت کی یورپی یونین سے تجارتی معاہدے کے پاکستان پر کیا اثرات پڑیں گے؟ آج وزیر خزانہ کی ایپٹما کے وفد سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں موجود تھے وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک صاحب۔ علی پرویز ملک صاحب، بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ وزیر خزانہ کی ملاقات ہوتی ہے، ایپٹما کا وفد تھا، آپ بھی وہاں پر موجود تھے۔ نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے، انڈسٹری تو پہلے شکایت کر رہی تھی کہ جی ہماری انرجی کاسٹ زیادہ، ہماری انٹرسٹ کاسٹ زیادہ، خطے میں زیادہ۔ اب تو ہو گیا کہ EU کے ساتھ فری ٹریڈ اگریمنٹ ہو گیا، اور اب ایپٹما کہہ رہا ہے کہ 9 ارب ڈالرز کی ہماری برآمدات خطرے میں، 1 کروڑ نوکریاں خطرے میں۔ پہلے ہی وہ کہہ رہے تھے کہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے، کیا کیونکہ پریس ریلیز تو یہ کہہ رہی ہے کہ انہیں یقین دلایا گیا ہے کہ ان کے معاملات میں مدد کرے گی حکومت، کیا کریں گے؟ شاہزیب صاحب دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ پاکستان کی کچھ معاشی حقیقتیں ہیں، تو ہمیں وہ کنسٹرینٹس سمجھنے پڑیں گے جس کے اندر حکومت اس نظام کو چلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہماری جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی سچویشن ہے اس کے اندر ہمیں اپنے ملٹی لیٹرل پارٹنرز کو کانفیڈنس میں لے کے نظام کو چلانا ہے، کیونکہ اگلے 4-5 سال کے اندر تقریباً 100 ارب ڈالر کی آپ نے ری فائنینسنگ کرنی ہے۔ تو ایک بات یہ سمجھیے گا، اور جہاں تک جو آپ کی ایکسپورٹ انڈسٹری ہے جس کے اندر یہ ایک ایسوسیشن آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسیشن ہے، ان کی تکلیف کی بات ہے، وہ بالکل اپنی جگہ جائز ہے۔ جو مسائل انہوں نے وہاں پہ ہمارے آگے پیش کیے تھے اس کی 2-3 بنیادی بکٹس ہیں، اور میں اس کے اندر آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ حکومت کس طرح سے ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دیکھیں، کچھ ان کے ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ ایشوز تھے، پھر کچھ توانائی کے شعبے جس کے اندر پیٹرولیم، میری وزارت اور پاور کے ساتھ مسائل کی بات تھی، اور کچھ اس کے علاوہ جو دیگر مسائل تھے جس طرح سے کاٹن کی فصل کے جو چیلنجز آ رہے ہیں، سال ہر سال سے آپ کی کراپ فیل کر رہی ہے، آپ کا انٹرسٹ ریٹ کے اوپر کیا معاملات چل رہے ہیں، تو یہ 3 بکٹس تھیں۔ اب آپ جس کے اوپر حکومت کی سوچ اور جو پرائم منسٹر صاحب نے ان کی کریکشن کے لیے جو ورکنگ کمیٹیز بنائی تھی، فار ایگزامپل ایک ان کا انٹرسٹ کاسٹ کا مسئلہ ہے، وہ اسٹیٹ بینک کے پاس معاملہ ہے، اور ابھی حالیہ جو اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس کیا اس میں شرح سود 10.5% پر رکھی۔ دوسرا مسئلہ اگر ان کا ٹیکس کے حوالے سے ہے، تیسرا مسئلہ انرجی کاسٹ کے حوالے سے ہے، تو وہ بارہا کہتے ہیں، ظاہر آپ کی بھی اس میں منسٹری ہے کہ ہم پہ آپ نے گیس مہنگی کر دی، ہمیں آپ نے گرڈ پر شفٹ کیا، گرڈ کنسسٹنٹ نہیں ہے۔ دوسرا اس کا نقصان یہ ہوا کہ انڈسٹری کی کاسٹ بڑھ گئی، اور آپ خبر ہے آپ کے سوئی کمپنیز کو بھی 100 ارب روپے کا نقصان ہو گیا، وہ پالیسی بھی بیک فائر ہی کر گئی کمپنی کی، تو کیسے ریلیف دیں گے؟ دیکھیں، اب ایک ایک کر کے جن مسائل کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، انٹرسٹ کے اوپر تو جو مہنگائی کی صورتحال چل رہی ہے اور جس طرح سے سی پی آئی میں ابھی تھوڑی سی تیزی آئی ہے، میرے خیال سے اسٹیٹ بینک نے ایکسرسائز جو کیا ہے وہ کوشن ایکسرسائز کیا ہے، کیونکہ یہ جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے جس کے اندر مانیٹری ایزنگ یا ٹائٹننگ کی بات ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ وقت درکار ہوتا ہے، اور گلوبل انوائرمنٹ کے اوپر بھی جو ایران کی صورتحال، خطے کی صورتحال ہے، اس کے اندر وہ کوشن ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں۔ پر میرے خیال سے اس سے جو جڑا ہوا معاملہ ہے وہ زیادہ اہمیت کا ہے، کیونکہ وہ ایکسچینج ریٹ کا ہے، اور جس طرح سے ایکسچینج مینجمنٹ ہو رہی ہے اور جس طرح سے انڈیا اور جو ہماری ریجنل مارکیٹس ہیں وہ اس کے اندر ایکسچینج کے اندر تھوڑی سی کریکشن کر رہی ہیں، شاید وہاں پہ ہمیں کوئی نہ کوئی عملی اقدام لینا پڑے گا تاکہ ہم اپنے ایکسپورٹ کے چیلنجز کو تھوڑا سا ان کی مدد کر سکیں۔ آئی تھنک دیٹ از آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہے جو 100 سے اوپر چلا گیا ہے، بہتر ہے کہ وہ 100 پر ہو، وہ ایڈجسٹمنٹس ہو جانی چاہیے، روپی اوور ویلیو نہیں ہونا چاہیے۔
جی دیکھیں میں اینڈ آئی تھنک دس از دا ٹائم ٹو کنسیڈر دیٹ بیکاز کموڈیٹیز سافٹ ہوئی ہوئی ہیں اور جو معاملہ ہے آپ کے ایکسچینج کا اس کے اندر اگر ریئل افیکٹو ایکسچینج بھی دیکھ رہے ہیں ایکسپورٹ کے اندر بھی پریشر دیکھ لیں آپ کی کاسٹ انفلیشن کے اندر بھی معاملہ ہے تو ہمیں میرے خیال سے اور ریجنل بھی جو موومنٹس ہو رہی ہیں آپ کرنسیز کی دیکھیں آئی تھنک دس از دا ٹائم جہاں پہ ہمیں اس کو کریکشن کر لینا چاہیے اور اس کے اوپر یقیناً انٹرنلی سوچ چل رہی ہے کہ جی اگر آپ کاسٹ انفلیشن کو کم نہیں کر سکتے اور انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ یہاں پہ اس کا ڈیفرنشل باقی کے ممالک سے چل رہا ہے تو یو کین ناٹ ہیو یور کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو. یہ عام بات ہے علی پرویز بھائی صاحب, یہ عام بات ہے, مگر جو پاور اور پیٹرولیم کے ساتھ ہوا اس میں آپ کو نہیں لگتا وہ پالیسی صحیح نہیں ثابت ہو سکی کہ انڈسٹری کو گرڈ پہ موو کیا, پوری انڈسٹری بھی نہیں موو ہوئی اور پھر کوئی کمپنیز کو نقصان بھی ہو گیا. آپ نے نہیں دیکھیں ایک ایک کر کے اب آپ نے سپر ٹیکس اور ٹیکسیشن کی بات کی. دیکھیں اوور آل ٹیکسیشن کی رجیم کو ہمیں ریڈیوس کرنا ہے تاکہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کیپٹل فارمیشن بڑھنے دیں, وہ اپنی جگہ قائم ہے. جو سپر ٹیکس کا کیس آیا وہ تو آلریڈی ایک قانون موجود تھا نا, اب اس کو ہم نے کس طرح سے ختم کرنا ہے اور کس طرح سے ٹیکسیشن کو ریڈیوس کرنا ہے اس کو ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. بٹ ایکسپورٹروں کا زیادہ بڑا جو معاملہ ہے 2015 میں اس کو وارن ٹیرر آپریشن ضرب عضب کے لیے لایا گیا تھا, نون لیگ کی حکومت تھی مگر یہ پرماننٹ بن گیا, اس میں بڑھتا چلا گیا. میں دیکھیں میں شاہ زیب صاحب وزیر اعظم سے لے کے ہر بندہ ٹیکسیشن کے لیولز کو ریڈیوس کرنا چاہتا ہے بٹ اس کے اوپر ایک ذمہ دار انداز میں چلیں گے. بٹ میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اس سے زیادہ بڑا مسئلہ جو ہے جو ایڈوانس ٹیکس ہم ایکسپورٹروں سے لے رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو شاید اگر مقامی سیل کے اوپر بھی جو ٹیکس دینا پڑتا ہے اس سے کہیں زیادہ ایکسپورٹ پہ دینا پڑتا ہے. ایکسپورٹ از ایٹ اے ڈس ایڈوانٹیج فار اے کنٹری دیٹ وانٹس ٹو گو انٹو این ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ماڈل. تو آپ کو یہ کریکشن کو ریزالو کرنا ہے جس کے اندر ہم آئی ایم ایف سے گفت و شنود کے اندر ہیں اور اس کے اوپر پہلی ریلیف ہے, اس کے بعد جو اوور آل ریٹس ہیں ان کی کمی کی طرف بھی جائیں گے. تو یہ تو میرا ٹیکسیشن کے اوپر آپ کے ساتھ بات ہوئی اور اس کے اوپر کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. اٹ از اے پاتھ دیٹ وی ہیو ٹو نیگوشیٹ ود دی ملٹی لیٹرل ہمارے جو پارٹنرز ہیں. اب تیسری بات جو آپ نے توانائی کے شعبے پہ کی, دیکھیں جب کیپٹیو لیوی لگی تھی شاہ زیب صاحب تو اس وقت یہ سب کو پتا تھا کہ اس کے چیلنجز کیا ہوں گے. میں نے اس کو اپوز کیا, میں نے ہر جگہ پہ بات کی, پاور منسٹر نے بھی, ہی از ناٹ ہیئر, انہوں نے بھی سپورٹ کیا کہ اس سے ہم آف گریڈ یوٹیلائزیشن کو بڑھا دیں گے. پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر آپ کیپٹیو لیوی کے کیپٹیو یوز کے اوپر آپ امبارگو آئی ایم ایف کے ساتھ اگری کر چکے ہوئے تھے. امبارگو کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی گیس کو آپ کو ختم کرنا تھا کیپٹیو یوز کے اندر. تو جب آپ نے وہ نیگوسیشن شروع کی تو آئی ایم ایف نے اس کو اسٹرکچرل بینچ مارک بنایا ہوا تھا, اس کو نیگوشیٹ کر کے ہم نے یہ لیس ہارش پوزیشن کے اوپر لائے جس کے اندر 400 MMCFD سے 100 MMCFD 150 MMCFD کے اوپر ڈیمانڈ آ گئی ہے. پر آج بھی وہ لوگ جن کے پاس کوئی متبادل ایندھن نہیں ہے وہ کیپٹیو سے کم از کم گیس ڈرا کر رہے ہیں. اب ہم نے کیپٹیو لیوی کی ویور کے لیے آئی ایم ایف سے دوبارہ انگیج کیا ہوا ہے. دس از سم تھنگ دیٹ از دیئر ان دی آئی ایم ایف فریم ورک, وداؤٹ دیئر اپروول اٹ کی ناٹ بی ڈسمینٹلڈ. اس کے اوپر ہماری جو اور کوششیں ہیں لوگوں کو, حکومت کو یا انڈسٹری کو سستی بجلی مہیا کرنے کی, وہ یہ ہے کہ آپ ان کے اوپر جو کراس سبسڈی کا بوجھ ہے, وزیر اعظم صاحب نے اس کے لیے ڈیفرنٹ سیمولیشنز رن کی ہیں. ہم B3 یا B4 ٹیرف کے اوپر اگر 100 ارب کی سبسڈی ہے اس کو کہیں اور سے ہم فنڈ کر دیتے ہیں اور انڈسٹری سے کراس سبسڈائز نہیں کرواتے تو اٹ ول گیو اے ہیوج امپیوٹس ان ریڈیوسنگ دا کاسٹ آف انرجی فار دی انڈسٹری. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹائم آف یوز کا جو ہم نے ریٹ رکھا ہوا ہے کہ 4 گھنٹے کے اندر ہم پیک ریٹ چارج کرتے ہیں فار اے کنٹری جس کے اندر لوگ جلدی سے تیزی کے ساتھ گرڈ سے آف گرڈ جا رہے ہیں, وہاں پہ ہمیں شاید یونیفارم ٹیرف کی طرف جانا ہے. تو ان ساری چیزوں کے اوپر کام ہو رہا ہے. کیپٹیو لیوی از اے ڈیفرنٹ پرابلم اور وہ میں نے کیوں اس کی طرف ہمیں جانا پڑا آپ کے سامنے گوشت گزار کر دیا. پھر مجھے بتائیے کہ لیوی کو ختم کر کے امبارگو پہ چلے جائیں. اور یہ پھر اس صورت میں اب پاکستان کی ایکسپورٹ جو کہ ایکسپورٹرز کہہ رہے ہیں فوری طور پر, پہلے ہی وہ ظاہر ایکسپورٹرز نے ایسا نہیں ہے کہ آج گلا کیا ہے, انہوں نے ان پر بھی بہت زیادہ تنقید ہوتی رہتی ہے کہ وہ ہمیشہ گلا کرتے ہیں یا ویلیو ایڈیشن میں اس طریقے سے نہیں پرفارم کرتے. بٹ پاکستان کا جو ٹیکسٹائل میں بھی ویلیو ایڈڈ ہے اس میں کی ایکسپورٹس میں ڈکلائن نہیں ہوا ہے, وہ پرفارم پھر بھی کر رہا تھا. مگر EU سے اگر انڈیا کے برابر آ جاتا ہے تو اس کے کمپیریٹیو ہونا ایک بہت چیلنجنگ ہو جائے گا. تو فوری طور پر کیا کرے گی حکومت؟ آج کیا کوئی فیصلہ ہوا ہے یا ابھی سر جوڑ کر بیٹھیں گے پھر بات ہوگی؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو ایکسپورٹرز کے چیلنج ہیں
اس میں کسی کو زیادہ کسی کو کم تکلیف ہے, بٹ اوور آل ایکسپورٹ جو ہے ایک ڈیفیکلٹ مرحلے سے گزری ہے کہ دنیا کے اندر بہت سا ٹرموئل ہے. تو ہمیں ان کی مدد کرنی ہے ایک ذمہ دار انداز کے اندر کہ کہیں پاکستان کو دوبارہ دیوالیت پن کی طرف نہ دھکیل دیں. تو آئی ایم اینڈ دا پرائم منسٹر ہمسیلف از لیڈنگ دس کاز, اور آپ نے بے پناہ کنسلٹیشنز دیکھی ہیں, بہت جلد آپ کو اس کے اوپر اچھی خبر آئے گی. میں آپ کو اتنا گزارش کر دوں. اب جو آپ نے بات کی کہ ای یو کی جو یہ جو ہوئی ہے مدر آف ڈیلز, جس کو انڈیا کے ساتھ وہ اپنی فری ٹریڈ اگریمنٹ کی بات کر رہے ہیں, تو جو ہمارا جی ایس پی کا ایڈوانٹیج تھا جس کے اندر ہماری ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ جو تقریباً $7 ارب کی تھی اس کے اوپر زیرو ڈیوٹی تھی, اور جو انڈیا اسی طرح کی پروڈکٹس یورپ کو ایکسپورٹ کرتا تھا اس کے اوپر 10% کی ڈیوٹی تھی. اب یہ پروٹیکشن ختم ہو گئی ہے. تو ہمیں 2-3 کام کرنے کی ضرورت ہے جس کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے ہنگامی اجلاس آج کیا تھا, جس کے اندر فائنانس منسٹر صاحب بھی موجود تھے, میں بھی موجود تھا, اور باقی جو اکنامک وزیر ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. ہمیں 2-3 کام کرنے کی اب فوری طور پہ ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو جی ایس پی کی ہماری پروٹیکشن ہے اس کو انشور کرنا کہ وہ سسٹین کرے ان دا میڈیم ٹرم, کیونکہ اس کا بھی ایک ریویو سائیکل چل رہا ہے, وہ بہت ضروری ہے, جس کے اوپر اٹارنی جنرل آفس اینڈ جو لا منسٹرز آفس ہے ان کووننٹس کو مانیٹر کرتا ہے, ان کو اور فعال کرنے کی وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شاید ہم امریکہ کے ساتھ جو ہمارا جو ایڈوانٹیج ہے اور جو باقی کی ممالک کے ساتھ ہمارا ایڈوانٹیج ہے اس کے اندر ہمیں شاید کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اور اگریسیولی وہاں پہ پش کریں. اور انڈیا کو وہ شاید نقصان اس لیے نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے اپنی کرنسی کو ایڈجسٹ کر دیا, اور انہوں نے اپنے فسکل, کیونکہ ان کے پاس سپیس تھی, انہوں نے اپنی انڈسٹری کو سپورٹ کیا. تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی اپنی انڈسٹری کے لیے آئی ایم ایف کی مدد کے ساتھ یہ جو بجلی کے ریٹ کے اندر آپ کو کراس سبسڈی کے ایلیمنٹ کو دیکھنا پڑے گا, آپ کو ان کے لیے باقی منڈیوں کے اندر مارکیٹ ایکسس کو بہتر کرنا پڑے گا, آپ کو جی ایس پی کی مانیٹرنگ کرنی پڑے گی, اور آپ کو اپنے جو باقی کے ٹریڈ پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ دوبارہ انگیج کرنا پڑے گا کہ شاید پاکستان جو اب جو خطے کی صورتحال ہوگی اس میں 19% نہیں, شاید اس کو ایجپٹ اور ٹرکی جو 10% کے اوپر ریٹ پہ ہیں ان کے ساتھ آپ کو انگیج کر کے سمجھانے کی کوشش پڑے گی کہ اب the situation has drastically changed, and ہمیں اس میں فائدہ. دیکھتے ہیں حکومت اس حوالے سے کیا اقدامات کرتی ہے, ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کرتی ہے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. اطلاعات آئی ہے, خبر آئی ہے کہ عمران خان صاحب کو ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات کو آنکھ میں تکلیف ہونے کی وجہ سے پروسیجر کے لیے پمز اسپتال لے جایا گیا, سخت سیکیورٹی میں لے جایا گیا, پھر واپس لایا گیا. کیا ایسا ہوا, بات کریں گے ایک بریک کے بعد. عمران خان کی صحت کے حوالے سے ایک بار پھر افواہیں گرم ہو گئی ہیں. کل تحریک انصاف کا یہ دعویٰ سامنے آیا کہ عمران خان کی آنکھ میں شدید انفیکشن ہوا ہے, اور آج ڈان اخبار میں اکرام جنیدی کی خبر سامنے آئی کہ آنکھ میں انفیکشن کے علاج کے لیے عمران خان کو خفیہ طور پر اڈیالہ جیل سے ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات پمز اسپتال لایا گیا تھا. تحریک انصاف عمران خان کی صحت کے حوالے سے تشویش کا اظہار کر رہی ہے اور ان سے ملاقات کروانے کا مطالبہ کر رہی ہے. آج نیوز کانفرنس کرتے ہوئے تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ عمران اسپتال لائے جانے کی خبر پر پارٹی اور فیملی کو بہت تشویش ہے, جبکہ سلمان اکرم راجہ نے مطالبہ کیا کہ عمران خان کے ذاتی معالجین کو ان سے ملنے دیا جائے. اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری صاحب موجود ہیں. طلال چودھری صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. طلال چودھری صاحب کس حد تک یہ خبر درست ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو سخت سیکیورٹی میں ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات لایا گیا اسپتال, پمز اسپتال, اور پھر ان کی آنکھ کا پروسیجر کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب ابھی میں اس بات کی تصدیق یا تردید کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ اگر جو بات آپ کہہ رہے ہیں اگر اس کی تصدیق یا کوئی بھی جو دوسرے فیکٹس ہوں گے وہ پورے کے پورے بیان کر دیے جائیں گے, تو میرا خیال ہے اس پہ کوئی قیاس آرائی یا اس پہ بہت سارے لوگ سنسنی کی بجائے انتظار کیا جائے کہ اس پہ حکومت جو ہے یا وہ جو خبر کی تصدیق یا تردید کرے گی. مطلب وہ سنتے تھے کہ خاموشی بھی ہاں کے مترادف ہوتی ہے, تو جب آپ خاموشی ہے آپ کی تصدیق یا نہ تردید تو پھر ہاں ہی سمجھو. دیکھیں ایسی بات نہیں ہے, یہ تو اصل میں یہ وہ لوگ جو بار بار اس طرح کا پروپیگنڈا, اس طرح کی ایک آپ سمپتھی کارڈ کے
بھی ان کی صحت اور ان کی جان کے بارے میں, ان کی زندگی کے بارے میں, پھر ان کی بچوں کے ساتھ بات نہیں ہوتی, انہیں آنے نہیں دیتے, انہیں ویزے نہیں دیتے, وہ پورا ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے, کیونکہ باقی نیریٹو جو ہیں وہ تقریباً ناکام ہو چکے ہیں. وہ جو انقلاب لے کر آنا تھا, جو تو بہت بڑا ایک لوگوں سے ایک پاکستان میں نظام بدلنا تھا, وہ 9 مئی 26 نومبر استعفے, اسمبلیاں توڑنے, وزیر اعلیٰ بدلنے, اپوزیشن لیڈر بدلنے کے بعد اب یہ ایک سمپتھی کارڈ والا نیریٹو ضرور رہ گیا. لیکن سمپتھی کا مسئلہ ہے کہ جیل کاٹی ہے اور بہت زیادتیاں ہوئیں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی, آصف زرداری صاحب کے ساتھ بھی, ان کی بہن کے ساتھ بھی, مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بھی, مگر جو بھی بیمار ہوا وہ اسپتال گیا, علاج ہوا, واپس جیل گیا. عمران خان صاحب کی اگر طبیعت خراب ہے تو یا تو ان کی فیملی کے لوگوں کو, ان کی پارٹی کے لوگوں کو ان سے ملنے دیا جائے تاکہ وہ باہر آ کے بتا دیں, کیونکہ ظاہر ہے ان کے لاکھوں چاہنے والے ہیں, ان کی فیملی ممبرز ہیں, وہ سابق وزیر اعظم ہیں, اتنا تو وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ انہیں پتہ چلے کہ ان کی طبیعت کیسی ہے. دیکھیں, ایک تو بالکل, کیونکہ ہم خود اس پورے سے گزرے ہیں, اس پورا جو آپ نے ابھی بیان کیا یہ تاریخ ہے کہ میاں نواز شریف اور ان کی بیماری کو ایک سیاسی ہتھیار بنا کر ان کے علاج کو ایک کمزوری بنانے کی کوشش کی گئی. بالکل بھی ایسا نہیں ہوگا. ہم بالکل سیاسی مخالف ضرور ہیں, لیکن ہم یہ ذمہ داری ہے حکومت کی کہ ان کو وہ تمام سہولتیں دی جائیں جو کسی کو بھی دی جانی چاہیے. اور یہ اس بات کی تصدیق, اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے, فرض کریں اگر یہ ٹھیک ثابت ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ تصدیق ہوتی ہے کہ ان کو صحت کی تمام سہولتیں جو بھی میسر کرنی ہیں وہ کی جا رہی ہیں. اور تو باقی میرا خیال ہے کہ آسرائی اور بار بار یہ کہنا کہ شاید ان کو ہر چیز, کل بھی فیملی کی ملاقات تھی, نہیں ملنے دیا گیا. فیملی ایک دفعہ مل لے اور پتہ چل جائے, کسی پارٹی رہنما کی ملاقات کرا دی جائے, کیونکہ کل یہ پہلے ہی خبر آئی کہ بیرسٹر گور خان صاحب کو ملنے دیا گیا, مگر انہوں نے اصرار کیا کہ فیملی یا وکلا کے بغیر میں نہیں ملوں گا, مگر بیرسٹر گور خان صاحب کہہ رہے ہیں نہیں, مجھے بھی نہیں ملنے کی آفر کی گئی تھی. تو کوئی ایسا رہنما جو کہ حکومت کے مطابق وہ اگریسو بیانات نہ دیتا ہو, جو کہ گور خان صاحب ہیں, دیگر بھی بہت سارے رہنما ہیں جو چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے مفاہمت ہو, بات چیت کے ذریعے ڈائلاگ آگے بڑھے, ان کو ملنے دیں. دیکھیں, بات یہ ہے نا, آپ جو جیل کی ملاقات ہے اس کو آپ امن و امان کا مسئلہ یا اس کو ایک اس طرح کا ماحول بنا دینا کہ جیسے کوئی جیل حکام کو یا ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ ملنے کے بارے میں, ملاقات کے بارے میں. باقی بات یہ ہے کہ بار بار انہوں نے ایک ایسی سچویشن کریٹ کی ہے اڈیالہ جیل کے باہر کہ جس کے بعد میرا نہیں خیال جیل حکام اس سچویشن میں کوئی ملاقات ان کی کروائیں گے. ملاقات کو اسی طرح رہنا چاہیے جیسے پچھلے کئی ماہ سے ان کی, یا کسی جو عمران خان صاحب کے ذاتی معالج ہیں ان کی ملاقات کرا دیں, وہ تو کم از کم باہر آ کے نہیں بیان دیتے ہیں, ان کی ملاقات کرا دیں. دیکھیں, تقریباً بانی پی ٹی آئی سے تقریباً کوئی 850 سے زائد لوگ مل چکے ہیں اور ان کی اپنے پیٹوں سے گھنٹوں تک بات, اس کے بعد ان کی فیملی, ان کی وکلا, ان کی سیاسی ٹیم, پھر ان کے ڈاکٹرز, پھر ان کے اندر ان کے پاس مطلب اس وقت صورتحال یہ پرانا نمبر ہو گیا نا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 2 مہینے سے ان سے کوئی نہیں ملا. اس وقت مسئلہ یہ ہے, اور پھر ان کی بیماری کی خبر آ رہی ہے. دیکھیں, ایک میں آپ سے بتاؤں, جو وہ ایک جیل میں ہے اور ایک ذمہ داری ہے حکومت کی, بالکل فکر نہ کریں. اور ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جو کہیں کہ اے سی اتار دو, علاج نہ کرواؤ, اس کا اگر ٹیسٹ ہے تو میرے ذاتی ہسپتال شوکت خانم سے کرواؤ, میرا اپنا ڈاکٹر اس کو دیکھے, پھر میں جانوں گا, پھر میں بورڈ بناؤ. اور اگر کوئی ڈاکٹر کہے کہ نواز شریف بیمار ہے تو اس ڈاکٹر کو اٹھا لو, اٹھا کر اس کی انویسٹیگیشن کرو, اسے اکاؤنٹ چیک کرو, اس کو پتہ نہیں کیا کیا کرو. ہم ایسے لوگ نہیں ہیں, بالکل بھی نہیں سوچتے اور کبھی سوچیں گے بھی نہیں. اور ہر سہولت دیں گے جو ان کو عمران خان صاحب نے ایسا کہا بھی اور کیا بھی, اور بالکل غلط کیا, مگر آپ لوگ کیا بغیر کہے ایسا کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ بالکل بھی نہیں, کبھی بھی نہیں سوچا, کبھی بھی ڈسکس نہیں ہوا, کبھی ہمارا دھیان نہیں ہے. یہ تو اس طرح کا, دیکھیں ان کے پاس اور کچھ رہ نہیں گیا. ان کے پاس اڈیالہ کے بعد ایک تھیٹر لگانے کے علاوہ کوئی چیز نہیں رہ گئی, کیونکہ کوئی تحریک, کوئی مومنٹم, کوئی آپ کا جوائنٹ اپوزیشن, یعنی دیکھ لیں اپوزیشن لیڈر بدل لیا, وزیر اعلیٰ بدل لیا, پارٹی کے لوگ بدل لیے, اس کے بعد کیا کیا نہیں کیا. لیکن کسی بھی ان کے جو فیصلے تھے استعفے سے لے کے اسمبلیاں توڑنے, 26 نومبر سے لے کے اپوزیشن اور وزیر اعلیٰ بدلنے سے کوئی
کوئی فرق نہیں پڑا. اب رہ گئی ایک اڈیالہ کے باہر کہ اس طرح کا ماحول بنایا جائے کہ ان کی سیاست چلتی رہے. بہرحال ہم بالکل کلیئر ہیں, ہمارا بالکل دھیان نہیں ہے. کل جمعرات کا دن ہے, ملاقات کا دن ہے, کل کسی سے ملاقات کرا دی جائے گی تاکہ کم از کم بات کنفرم ہو جائے ان کی صحت کے حوالے سے؟ دیکھیں ایک بات تو میں آپ کو بالکل اس کی بات کی تصدیق کر دوں کہ ان کا جو یہ افواہیں پھیلاتے ہیں کہ ان کی زندگی کے بارے میں, ان کی صحت کے بارے میں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور ان کو تمام سہولتیں ان کی صحت کے حوالے سے ہوں, ان کے کھانے پینے کے حوالے سے ہوں, ان کی باقی حوالوں سے ہوں, وہ تمام سہولتیں باقی تمام قیدیوں سے بہت زیادہ اور بہت بہتر دی جا رہی ہیں. باقی رہی ملاقات کی تو اس کا فیصلہ جیل حکام کریں گے, لیکن اگر ڈکٹیٹ کریں گے, اگر کالز دیں گے, اگر تھریٹ کریں گے, اگر وہاں بیٹھ کر باقی لوگوں کی اور عام لوگوں کی زندگی متاثر کریں گے تو پھر اس طرح ملاقات کرنا شاید مشکل ہو. بہت شکریہ تراجوی صاحب ہمارے موجود تھے. دیکھتے ہیں کہ فائنل انفارمیشن کب آتی ہے اس حوالے سے. فی الحال وہ کنفرم یا ڈینائی نہیں کر رہے ہیں. آج کے پروگرام میں تیار دیجیے. اللہ حافظ.